अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगली किस्त पे रिस्पॉन्स दें। मैं लेट नाइट दूसरी किस्त पोस्ट कर दूंगा या फिर कल सहरी सुबह सहरी में। तो इस पे रिस्पॉन्स देना है सबने, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा, बस जल कुड़ कर रह जाऊंगा। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज़ कलम अली आतिश। किस्त 214 पार्ट 2। पार्टी के इख्तिताम पे वो बिल्कुल थक गई थी और रात भी काफ़ी बीत चुकी थी। रात का आखिरी पहर था जब वो अपने कांधों को दबाती गहरा सांस भरकर सोफे पे बैठी थी कि तभी आहट पे उसने निगाहें तिरछी करके देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। कॉफ़ी के मग को थाम कर उसने दिलकश मुस्कान से कहा तो अकबर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अपना सियाह डिनर सूट उतार चुका था। अब वो सादे से ट्राउज़र और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। माथे पर बाल बिखरे थे, आंखें सुर्ख सी हो रही थी जैसे उसे नींद आ रही हो। और ज़ेबा का भी हाल कुछ ऐसा ही था। ज़ेबा से कुछ फासले पे बैठकर उसने अपना मग मेज़ पे रखा। तभी बना कर लाया हूँ, आप मुझे थकी हुई लग रही थी। ज़ेबा हल्का सा मुस्कुराई। सर को जुम्बिश देकर उसने मग लबों से लगाकर गहरा घूंट भरा और साथ ही सांस खारिज किया जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। तुम्हारी कॉफ़ी का जवाब नहीं होता, उसने बेसाख्ता तारीफ़ की। तो अकबर ने मशकूर से अंदाज में सर हिलाया। वो भी कॉफ़ी पीने लगा था और ज़ेबा घूंट भरती उसको देख रही थी। चोरी चोरी देखती वो कॉफ़ी के धुएं को खुद में उतार रही थी। कुछ देर ऐसे ही गुजरी, फिर वो मग को मेज़ पर रखकर अकबर की जानिब मुतवज्जा हुई। आज तो किसी ने पूरी महफिल में जान डाल दी थी। लहजे को अनजान बनाकर वो बोली तो अकबर चौंका। फिर उसकी शरारत को समझता बेसाख्ता झनीक सा गया। मुझे मालूम नहीं, वो भी अनजान बन गया। अब कोई ब्लश कर रहा है। उसके पै दर पै मायने खेज जुमलों पे वो खिसियाना सा हुआ। मग को लबों से लगाकर वो अब की बार ज़ेबा को इग्नोर कर रहा था, तो ज़ेबा को इसमें और मज़ा आने लगा। वो कुछ देर अकबर को इसी तरह छेड़ती रही। फिर उसने कहा, वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अकबर अब की बार बस हल्का सा मुस्कुराया था। कम गो संजीदा और मजबूत सा वाला हैंडसम सा मर्द। कैथरीन की बात उसके कानों में गूंजी। इसे मिस्टर बना लो, ड्राइवर बना अच्छा नहीं लगता। या मुझे दे दो, मैं इसे सब कुछ बना लूँगी। ज़ेबा को एक हद तक कैथरीन का अकबर को लेकर यूं खुलेआम पज़ेराई का अंदाज़ अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो हद से आगे बढ़ने लगी और अकबर से ये तवक्को करने लगी कि अब वही उसे खाना लाकर दे, ड्रिंक्स दे, तो ज़ेबा को बुरा लगने लगा। बाकी की दो भी कैथरीन की पैरवी कर रही थी। उन्होंने अकबर को अपने आप में उलझा लिया था। ज़ेबा को ये सब बुरा लग रहा था, लेकिन वो दोस्ती की वजह से खामोश रही। और अब जब वो सब चली गई तो उसे इस एहसास ने फिर से घेर लिया कि ये सामने बैठा मर्द उसकी मलकियत है, उसके करीब है और शायद उसका हो भी जाए। ये वो बात थी जो वो दिल में खुद से कहकर खुद ही शर्मा जाती थी। वो चाहती थी अकबर पहल करे, लेकिन अकबर कैसे पहल करे? वो अपना मुकाम जानता था। नहीं, वो अपना मकाम नहीं जानता, उसने दिल में खुद से कहा। फिर गला खंकारा तो अकबर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। आज मेरी दोस्तों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग किया। उसका लहजा माजरत ख्वाना हुआ था। अकबर ने सरनामे हिलाया। नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे बुरा नहीं लगा। वो आपके मेहमान थे और मेरा यही काम है कि आपके मेहमानों का ख्याल रखूं। उसने तहम्मुल से जवाब दिया। ज़ेबा ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद कर रही थी। उसकी बात पे वो मुस्कुरा दी। हाँ, तुम अच्छे हो इसलिए। अकबर हैरान हुआ। मैं अपना काम कर रहा था और काम में अच्छा बनना पड़ता है, वरना बॉस को गुस्सा आ सकता है और नौकरी जा सकती है। उसकी बात पे ज़ेबा हंसे बगैर न रह सकी। उसकी ये कभी कभी की शरारतें ज़ेबा को बहुत पसंद थी। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी, तुम्हारे जो दिल में हुआ करे
مجھے کہہ دیا کرو۔ وہ رکی، اکبر کے نقوش کو جاذب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ہم دوست بھی ہیں، تمہیں یاد ہے نا؟ اکبر نے اس کی بات پر سر کو جنبش دی، لیکن میں نوکری کے وقت نوکری ہی کرتا ہوں، ہم دوست اس وقت ہیں۔ زیبا ہلکا سا مسکرائی، سر ہلاتی وہ پھر بھی معذرت کرنے لگی، میں پھر بھی تم سے معذرت کرتی ہوں، ان سب کی طرف سے، وہ سب ایسی ہی ہیں۔ اکبر نے فوراً کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے برا نہیں لگا تھا، آپ پریشان نہ ہوں۔ زیبا خاموش ہو گئی، مگ کو اٹھا کر لبوں سے لگایا اور پھر اکبر کو دیکھنے لگی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ اکبر نے سر ہلایا، جی کیوں نہیں؟ وہ اس کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی کافی ختم ہو چکی تھی۔ مگ کو رکھ کر اس نے گھٹنے پہ کوہنیاں رکھیں اور انگلیوں کو باہم ملا کر وہ ٹھوڑی اس پہ جما کر بیٹھ گیا۔ باہر لاؤنج سے آگے شیشے کے دروازے کے پار موجود آسمان گہرا نیلا ہو رہا تھا۔ اس کے کنارے سے روشنی پھوٹتی اور تاروں کی بھی چمک بڑھنے لگی تھی۔ آخری پہر کا روشن منظر انہیں کانچ کی دیوار پر انگلیاں رکھے دیکھ رہا تھا۔ کیتھرین شادی کر رہی ہے، اس نے دھک دھک کرتے دل سے کہنا شروع کیا۔ اکبر اس کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی اپنے شوہر سے ڈائیورس ہو گئی تھی، اس نے خود لی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اسے توجہ نہیں دیتا تھا، اور پھر اس کا کہیں افیئر بھی تھا، تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب وہ دونوں خوش ہیں، اس کے شوہر نے بھی شادی کر لی ہے اور کیتھرین بھی کر رہی ہے۔ اس نے ساری بات کہی، پھر اکبر کو دیکھا، جیسے کچھ تو وہ بھی بولے، تو وہ جیسے اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، یہ تو اچھی بات ہے، ساتھی کی تو سبھی کو ضرورت ہوتی ہے۔ زیبا کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیتھرین جس سے اب شادی کر رہی ہے وہ تمہاری عمر کا لڑکا ہے، تم نے کیتھرین تو دیکھی ہے نا، اس کی عمر زیادہ ہے۔ اکبر کی بھویں ایک پل کو سمٹی، پھر اس نے شانے اچکائے، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، جیسا انہیں ٹھیک لگ رہا ہے وہ ویسا کر رہی ہیں۔ زیبا اس کے تاثر نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خاص حیرانی یا ناگواری نہیں ابھری تھی۔ تم ایسے رشتے کے بارے میں کیسا نظریہ رکھتے ہو؟ اکبر اس کی بات پہ چونکا، کیسے رشتے کے بارے میں؟ زیبا صوفے سے آگے کو ہوئی، یہی کم عمر لڑکا اور بڑی عمر کی عورت، پاکستان میں تو ان چیزوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ تو ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، اسے جو مناسب لگے وہ کرے، اور پھر محبت کہاں کب کسے ملتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم عمر ہوں اور محبت نہ ہو، بس رشتہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ ایک ہی زندگی اور وہ بھی ایسی ناگواری میں گزر جائے تو یہ زندگی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو؟ اس کی بات پہ اکبر اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ زیبا کی بالکل چپ ہو جانے پہ وہ کھسیانی ہوئی، تم چپ کیوں ہو گئے؟ میری بات بری تو نہیں لگ گئی؟ وہ جیسے گھبرائی، اور اکبر نے سر نامے ہلایا اور اسی ٹھہرے ہوئے لہجے سے گویا ہوا، نہیں مجھے بری نہیں لگی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بات پہ میں کیا کہوں۔ آپ نے بات مکمل کر دی ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے کی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اس نے زیبا کو سراہا تھا۔ زیبا کو یقین سا نہ آیا، یہ تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو نا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ زیبا نے اسے کریدنا چاہا تو وہ اسی تحمل اور اعتماد سے بولا، نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کی بات اچھی لگی۔ دیکھیں، ہر ایک کی زندگی گزارنے کی فلسفی الگ ہوتی ہے، پسند ناپسند سب کچھ مختلف ہے، تو ہم اپنے نظریے سے دوسروں کو غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے، اور جہاں تک بات پیار اور محبت کی ہے تو وہ زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کیتھی کو ان کے شوہر سے پیار نہیں ملا تو یہ بدقسمتی نہیں ہے، انہیں وہی محبت کسی اور سے مل رہی ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے لیے ابھی بھی محبت کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ ہم سب کے لیے محبت کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، بس ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، اور کیتھی نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، اور اب وہ آنے والے وقتوں میں ضرور خوش رہیں گی۔ زیبا کو یوں لگا جیسے اس کے کاندھوں پر سے بہت سارا وزن اتر گیا ہو۔ اس نے اپنی انگلیوں کو باہم ملایا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہ اب کی بار دلچسپی سے اکبر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں یہ سب پسند نہیں ہوگا، وہی ٹپیکل پاکستانی سوچ ہوگی۔ اس نے جیسے اکبر کو چھیڑا تھا تو وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں بولا،
شادی کرنا کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، اور جب دو لوگ اپنی رضامندی سے یہ کر رہے ہوں تو درمیان میں بولنے کا حق کسی کو نہیں ہوتا، اور محبت کے درمیان میں تو بولنے کا حق ویسے ہی کسی کو نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر زیبا کی آئی بروز بے ساختہ اوپر ہوئی تھی۔ اس کی دلچسپی اکبر میں بڑھ گئی تھی۔ اگر کبھی تمہیں کسی سے ایسی ہی محبت ہو تو تم کیا کرو گے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ سوال پوچھنے پر وہ شرمندہ بھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ سوال کر چکی تھی، اور اکبر اسے ٹہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سیاہی دیواروں پر پھیلنے لگی تھی۔ ان کی چمک اس قدر تھی کہ زیبا کو وہ چمک اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان کے کنارے یوں ہی اجالے کی طرح بڑھ رہے تھے۔ تیز نیلا آسمان روشن ستاروں کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ شیشے کی دیواروں کے پار موجود آسمان ویسے ہی زیبا اور اکبر کو دیکھتا تھا، جن کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ اکبر نے زیبا کی بات کا جواب دینے کے لیے چند پل خاموشی اختیار کی، پھر وہ جب بولا تو زیبا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اکبر اپنا جواب دینے کے بعد آہستگی سے اٹھا، زیبا کے سامنے موجود کافی کے مگ کو اٹھایا۔ اپنے مگ کو اٹھاتا وہ لاؤنج سے چلا گیا تھا۔ زیبا کو تب ہوش آیا جب اکبر کے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا، جیسے وہ ایک گہری نیند سے جاگی ہو، جیسے اس کے اعصاب سے کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ آسمان پر پھیلنے والا اجالا تیزی سے آسمان کی تیز نیلی رنگت کو اپنی سفید رنگت سے ملاتا اسے روشن کر رہا تھا۔ ستاروں کی چمک دم توڑنے لگی تھی۔ چاند کہیں چھپ گیا تھا، اور انگلینڈ پر آہستہ سے صبح انگڑائی لے چکی تھی۔ راغب چوہان کے کیبن میں معمول کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کو سامنے کھولے اس پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ تبھی کانچ کے دروازے پر انگلیوں سے دستک ہوئی، اور پھر وہ آہستگی سے کھل گیا۔ راغب نے ایک لمحے کو آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو حمیرہ دروازے میں سے جھانک رہی تھی۔ راغب نے اپنی آنکھوں پر موجود پروٹیکٹیو گلاسز اتار کر اپنے ماتھے سے اوپر کیے، اور پھر حمیرہ کو دیکھ کر بولا، حمیرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے کرتا حمیرہ کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو ہچکچاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے کئی بار سوچا تھا، لیکن وہ خود کو روک نہیں پائی تھی، اور اب وہ راغب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے چہرے پر راغب نے پہلی بار اتنی بے چینی دیکھی تو وہ پوچھنے لگا۔ راغب کے سوال پر حمیرہ نے اپنے نچلے لب کو دانتوں سے کچلا، اور پھر وہ چند لمحوں بعد بولی، سر مجھے آپ سے بات کرنی تھی، امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ راغب نے سر دائیں بائیں ہلایا، نہیں میں برا نہیں مانوں گا، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ مکمل طور پر حمیرہ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثر پھیلتے ایک جال سا بننے لگے تھے۔ حمیرہ نے گہرا سانس بھرا اور پھر بولی، سر مجھے جبران کے متعلق آپ سے بات کرنی ہے۔ راغب کا دل ڈوب کر ابھرا۔ حمیرہ کے چہرے پر موجود پریشانی اور پھر جبران کے متعلق بات، اس کے دماغ میں فوراً سے موسیٰ والی بات آئی تو اس کے اعصاب الرٹ ہو گئے۔ اس نے فوراً کہا، ہاں بتاؤ، تم نے کیا کہنا ہے جبران کے بارے میں؟ حمیرہ نے اس کے سوال پر سر دائیں بائیں ہلایا اور پھر بولی، سر مجھے کہنا نہیں، جبران کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں گیا ہے؟ راغب کے اعصاب جو تنے تھے ایک دم سے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ غلط سوچ رہا تھا، حمیرہ یہاں کسی اور وجہ سے آئی تھی۔ نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے۔ کیوں، وہ تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ راغب کے جواب پر حمیرہ کے سینے پر جیسے ایک بھاری سل کسی نے رکھ دی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ وہ آخری امید تھی کہ شاید راغب کو کچھ پتہ ہوگا، لیکن راغب کو بھی کچھ نہیں پتہ تھا۔ نہیں وہ مجھے کچھ نہیں بتا کر گیا، میں اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اگر یہ نہ بھی کہتی تو بھی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جبران کے لے کر پریشان ہے۔ نہیں وہ بس مجھ سے چھٹیاں لے کر گیا ہے، مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ لیکن تم اپنا اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ حمیرہ کا بے ساختہ رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے پہلو بدلا۔ اچانک سے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ راغب کو کیا کہے؟
کہ وہ جبران کے لیے کیوں پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور پھر بولی، بس ویسے ہی اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس لیے مجھے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ جانے سے پہلے کچھ ڈسٹرب سا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہوگا۔ راغب نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، مجھے فی الحال کچھ نہیں پتہ، اگر کچھ پتہ چلا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ حمیرہ نے سر کو جنبش دی اور پھر وہ کیبن سے باہر چلی گئی۔ راغب دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ جبران کے ذکر سے اس کے دل میں درد بھری ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کے اعصاب منتشر ہو گئے تھے۔ جبران کی طرف سے ملنے والا دھوکہ بہت بڑا تھا، لیکن اب بھی وہ خود کو یہی بار بار کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی سازش ہو، کسی نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہو تاکہ الزام سارا جبران پر چلا جائے، تاکہ جبران پھنس جائے اور وہ راغب کی نظروں سے گر جائے۔ راغب کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس معاملے کی مزید تصدیق کرے گا، لیکن فی الحال جبران کو کچھ نہیں کہے گا، نہ اس پر کچھ ظاہر کرے گا۔ وہ سوچنے کے بعد دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گیا تھا، اور کیبن سے نکل کر لفٹ تک جانے والی حمیرہ کے جیسے قدم گیلی روئی کے ہو گئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے لفٹ تک پہنچی تھی۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے بٹن پریس کیا اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ اور کس کے لیے رو رہی ہے؟ جبران کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے بے ترتیب آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور انہیں رگڑنے لگی۔ جب اسے میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں اس کے لیے آنسو بہا رہی ہوں؟ میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ اس نے غصے کی شدت سے چبا چبا کر کہا اور پھر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر بولی، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو بس سلامت رہے اور واپس آ جائے۔ مجھے اس کی واپسی کا انتظار ہے۔ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔ میں ہار رہی ہوں۔ دن رات خود سے لڑ لڑ کر میں تھک چکی ہوں۔ میں اب اس کی محبت سے مزید نہیں بھاگ سکتی۔ اس کی محبت نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ میرے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وہ خود سے کہہ رہی تھی، اور زاروں قطار ہو رہی تھی۔ کمپاؤنڈ تک پہنچتے پہنچتے اس کی آنکھوں میں موجود سرما بہہ چکا تھا، اور آنکھوں کو بار بار رگڑنے کے باعث وہ سرخ ہو گئی تھی۔ کمرے میں جبران کی بھاری سانسیں سنائی دیتی تھیں۔ دیوار سے اندھیرا لپٹا تھا، کھڑکی پر بھاری پردے ڈلے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا کہ تبھی سائڈ ٹیبل پر موجود اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ جبران نے بے ساختہ ایسے آنکھیں کھولی جیسے وہ سویا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین کو سامنے کیا تو نمبر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں موجود جو خمار تھا وہ تیزی سے نکل گیا۔ وہ فوراً سے بیٹھا تھا۔ اس نے کال اوکے کر کے فون کان سے لگایا تو دوسری جانب سے بھاری سی آواز سنائی دی، مجھے تم سے اس قدر ماٹھی کارکردگی کی امید نہیں تھی، تم فوراً پکڑے گئے، مجھے حیرت ہے۔ جبران کی آنکھوں میں نہ سمجھی اتری۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ دوسری جانب سے آواز ابھری، راغب چوہان جان چکا ہے کہ اس کو ای میل کرنے والے تم ہی تھے۔ جبران کو لگا جیسے اس کے سر پر کمرے کی چھت آ گری ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب سے وہی بھاری آواز ابھری، ایسا ہو چکا ہے، اور تم نے مجھے بہت نا امید کیا ہے۔ میں تمہیں اتنا اناڑی نہیں سمجھتا تھا۔ جبران کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کو کھجایا، پریشانی سے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے وہ بولا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ اس کے سوال پر دوسری جانب کہکا لگایا گیا اور پھر جواب آیا، تم جانتے ہو کہ میرے خبری ہر جگہ موجود ہیں۔ تم جیسے اچھے لوگوں کا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، کہ تم لوگوں سے برا کام بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تمہاری نیکی دریا میں ڈلنے کے بعد بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ دوسری جانب جو کوئی بھی تھا وہ سخت ناگواری کا شکار تھا، اور جبران سخت پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں یہ سب نہیں کروں گا، لیکن تم نہیں مانی۔ اب دیکھ لیا تم نے انجام۔ میری عزت دو کوڑی کی رہ گئی۔ باس میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اسے راغب کی نگاہوں سے گرنے کا دکھ تھا۔ تبھی دوسری جانب سے وہ بولا، تمہارا باس وہ نہیں، میں ہوں۔ تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھتی کیوں نہیں؟ تمہیں وہ سب میں دے رہا ہوں
جس کا تم خواب دیکھ رہے ہو، تو تم کیوں اسے اپنا باس ماننے پر لگے ہوئے ہو؟ اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ چند لاکھ سیلری کے علاوہ جو میں تمہیں دوں گا وہ تم عمر بھر بھی خرچ کرو گے تو ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو جبران کے لب بھیج گئے۔ اس کا جبڑا بری طرح سے بھیچا ہوا تھا، رگیں تن گئی تھیں، آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ وہ مجھے اپنا سب سے بااعتماد آدمی مانتے تھے، وہ مجھ پر اندھا اعتبار کرتے تھے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنا اعتبار کھو دیا۔ میں آئندہ تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں جا کے باس سے معافی مانگ لوں گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم بھاڑ میں جاؤ، مجھے اس کھیل کا حصہ نہیں بننا۔ جبران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اڑ کر راغب کے پاس چلا جائے، وہ راغب کے پیروں میں گر جائے، اس سے معافی مانگ لے، لیکن اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ تم ایسی بے وقوفی نہیں کرو گے، تم جا کر راغب کو کچھ نہیں کہو گے، تم تب تک چپ رہو گے جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ جبران نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دوسری جانب سے استہزائیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا گیا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہیں بھی وہ سب چاہیے جو تم راغب چوہان کے پاس دیکھتے ہو۔ ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے، زندگی میں سب کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اس پر دل لگا کر کام کرو، پھر یقین کرو تمہیں پوری زندگی کام کرنا نہیں پڑے گا۔ جبران کے ماتھے پر پسینہ ویسے ہی ابھر رہا تھا، وہ جیسے لمحوں میں تھک گیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا، چند چکر ہی اس نے کمرے میں کاٹے تھے اور پھر وہ بے دم سا ہو کر بیڈ پر پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھ سے تھام لیا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے موبائل فون کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون کو دیوار سے دے مارے، لیکن اب اس سب کا فائدہ نہیں تھا۔ چند پل اس نے گہرے گہرے سانس بھرے، پھر وہ بولا تو اس کا لہجہ شکستہ تھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ دوسری جانب سے بھاری آواز مسرور سی ہو گئی، یہ کی نا تم نے عقل مندوں والی بات، اب فی الحال تم نے کچھ نہیں کرنا، تمہارا پھیلایا ہوا رائتا میں صاف کروں گا۔ پہلے تو راغب چوہان کو یقین دلانا ہوگا کہ تم بے قصور ہو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور ابھی تم وہ کرو جو تم کرنے کے لیے نکلے ہو۔ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کال کاٹ دی تھی، اور جبران نے بے بسی سے شدید احساس کے ساتھ فون کو بیڈ پر تقریباً پھینک کر مارا تھا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا، اٹھتے ہی اس کے سر پر جیسے کوئی ہتھوڑے برسانے لگا تھا۔ سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب جب وہ واپس جائے گا تو جبران سے کیسے نگاہیں ملائے گا۔ اگر راغب نے اس سے اس بارے میں سوال کر لیا تو وہ راغب کو کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس اب کہنے لائق کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب وہ بس یہی دعا کر سکتا تھا کہ اس کے جانے سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اور راغب جس نے حقیقت جان لی تھی وہ اس حقیقت کو جھوٹا سمجھ کر جبران پر ایک بار پھر اعتبار کر لے۔ لیکن اب کی بار شاید راغب اس سچ کو جھوٹ سمجھنے کے بعد بھی جبران پر مکمل اعتبار نہیں کر پائے گا۔ عظمیٰ آج پھر صبح ہی گھر سے غائب تھی، اور موسیٰ ردھم کے پاس تھا، جو پہلے تو سویا رہا اور پھر جب اٹھا تو رونے لگا۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ ردھم نے اسے فیڈر بھی بنا کر دیا، لیکن وہ بچہ فیڈر پکڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ردھم اسے لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے کاندھے سے لگا کر وہ اس کی پشت کو سہلاتی، کبھی اس کے گالوں کو چومتی، اس سے باتیں کرتی، لیکن موسیٰ چند پل چپ ہوتا اور پھر دوبارہ شدت سے رونے لگتا۔ بیٹا میں کیا کروں، تم چپ کیوں نہیں ہو رہے؟ تمہاری مما پتہ نہیں کہاں چلی گئی؟ وہ بے چینی سے گھڑی کو دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا موسیٰ کا اس طرح رونا۔ وہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی کہ تبھی کسی احساس کے تحت ٹھہر گئی۔ اس نے موسیٰ کو اپنی باہوں میں ایسے بھرا کہ اب موسیٰ کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ موسیٰ آنکھیں میچ کر شدت سے رو رہا تھا، رو رو کر اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ ردھم نے پہلی بار ان آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اس کا دل جیسے کٹنے لگا تھا۔ وہ چند پل کھڑی اپنے اندر اٹھتے جذبات کو دباتی رہی، پھر
اسے جیسے برداشت نہ ہوا، وہ آگے بڑھی۔ اس نے احتیاط سے دروازے کو بند کیا اور پھر وہ چوکڑی مار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ موسیٰ کو اس نے گود میں لٹا لیا تھا۔ پتہ نہیں یہ ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن ردھم بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنی قمیص کو اوپر کیا اور موسیٰ کے منہ کو قریب کرتی وہ اسے فیڈ کرانے لگی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے ہی موسیٰ نے اس کی دھڑکن کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کیا تو وہ بے تابی سے ردھم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ شدت سے ردھم سے اپنا حق وصول رہا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر اپنی بھوک مٹا رہا تھا اور ردھم بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، لیکن وہ ابھی صرف موسیٰ کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جو اپنی بھوک کو مٹاتا اس کے مزید قریب ہو رہا تھا۔ وہ جیسے اپنی ماں کو اپنے آغوش میں لے رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھوں نے ردھم کی قمیض کے گلے کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ جو کچھ دیر پہلے بے چینی سے ہل رہے تھے اب وہ سکون سے ردھم کی قمیض کے گلے پر موجود تھے۔ اس کی ننھی مٹھی میں ردھم کا گریباں تھا اور پھر ردھم کی آنکھوں میں گرم سیال بھرنے لگا۔ کمرے کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں میں ڈولنے لگا۔ اسے اپنی اولاد بے ساختہ یاد آئی تھی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ اس کی گود میں موجود یہ ننھا شہزادہ اسی کا ہے جو اپنی ماں سے اپنا حق لے رہا ہے جو اب تک اسے نہیں ملا تھا۔ آج ان دونوں کے درمیان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ رسپانس دیا کریں۔ اگلی قسط یا تو تھوڑی دیر میں یا پھر صبح سحری میں پوسٹ کر دوں گا، تو تب تک اس پر رسپانس دیں، اچھے اچھے کومنٹس کریں اور لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔